नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार और उसी खुदावंद अपने खुदा के जो हमारा मुहाफ़िज़ है, जो हमारा रहनुमा है, जो हमें हर तरह के हालात में संभालता है, उसी पाक खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आपके पास आते हैं। और हम जानते हैं कि वही है जो हमारी पनाहगाह है, और वही है जो हमारा ऊंचा बुर्ज और हमारी चट्टान है, और वही है जो हमें हर तरह के हालात में संभालता है। हमारी दुआ है कि इन हालात में वो जब अपने लोगों को संभाल रहा है, ईमानदार लोगों को संभाले हुए है, तो वो आप लोगों को भी, दुनिया के तमाम लोगों को भी उसी तौर पे फजल बख्शे कि वो भी उस पर ईमान लाते हुए ईमान के इस सफ़र में, ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए से कबूल करें और उसकी हिफाजत में आ जाए, उसके परों के नीचे आ जाएं। क्योंकि वो पुराना सांप, वो इब्लीस जिसके ताल्लुक से हम पिछले कई प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, वो यकीनन इस वक्त दुनिया को हलाकत तक पहुंचाने के लिए निकला हुआ है। आज हम बात करेंगे अखीर ज़माना और मुखालिफ मसीह और 666 के अदद के ऊपर, जो कि इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों के खिलाफ खुदा की उस आखिरी जंग की तरफ लेके जाता है, जो हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि कैसे खुदा और उसके फरिश्तों ने इब्लीस को कैसे आसमान से गिराया। हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, अगर हम 12वां बाब मुकाशवा और उसका 17वीं आयत देखें, तो उस तक ने जब हमने इस प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम जो किया था, तो हमने उसमें देखा था कि और अज़दहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा को के हुक्मों पर अमल करती है, यीशु की गवाही देने पे कायम है, लड़ने को निकला। ये वो इब्लीस, ये वो अज़दहा जो गिरा दिया गया आसमानों से, हमने इस ताल्लुक से देखा था। और हमने देखा कि उसके आसमान पे कोई जगह ना रही, और वो पूरे जोर से निकला कि कलीसिया को और दुनिया के लोगों को तंग करे। लेकिन हमने देखा कि वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि खुदा ने अपने कलीसिया को, जो उसके लोग ईमानदार लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट किया। यानी कि वो ईमानदार लोग जो मुसीबत के इन सालों में, ट्रिबुलेशन पीरियड में जो ईमान लाए, क्योंकि जो ईमानदार कलीसिया इस वक्त दुनिया पे मौजूद है, वो तो पहले ही उठाई जा चुकी। मसीह ने आके अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले गए। लेकिन मुसीबत के अयाम के इस दौर में हम देखते हैं कि खुदा उन लोगों को जो इब्लीस की सारी चालों को भांपते हुए और असल हकीकत की तरफ निगाह करते हुए ईमान लाएंगे, खुदा उनको भी जो है बचाता है। और इस औरत को जिसका इशारा, जिसके लिए इशारा इसराइल के उन ईमानदार और उस चर्च की तरफ है, और फिर वो जो बचा यानी कि कलीसिया जन्म पाती है, खुदा ने जब उसको प्रोटेक्ट किया और इब्लीस को शर्मिंदा किया, तो फिर वो गुस्से में आया। और आज के हम प्रोग्राम में मुकाशवा 13वां बाब में हम देखेंगे कि वो कैसे फिर और दुनिया की कुव्वतों को, पॉलिटिकल पावर्स को, और फिर उसके बाद रिलीजियस पावर्स को अपने साथ मिलाता है, और फिर दुनिया की तबाही के लिए, ईमानदारों की तबाही के लिए आगे बढ़ता है। आज के इस प्रोग्राम में इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल हमारे साथ पहले भी आते रहे हैं प्रोग्रामों में, और बहुत से प्रोग्राम उन्होंने किए। एंड टाइम पे तकरीबन हमारे ज़्यादा प्रोग्राम इन्हीं के साथ हैं, और ये एक बड़ा गहरा मुशाहिदा रखते हैं खुदा के कलाम के ऊपर, और ख़ास तौर पे एंड टाइम्स की तालीम के ऊपर। सेकुलर जॉब में, आईटी जॉब में होते हुए खुदा की खिदमत में हैं, और यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी और फाउंडर होते हुए इस मिनिस्ट्री को बड़े एहसन तरीके से चलाते हुए, साथ ही लूटन में एक एशियन फेलोशिप चर्च है,
اس کو بھی پاسٹر کر رہے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کے لیے. اور پاسٹر تحسین ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور پاسٹر تحسین ہم نے جو آپ کے ساتھ بھی پچھلے پروگرام کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ اخیر زمانہ کی طرف یہ دنیا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کیسے یہ دنیا جو ہے اخیر زمانہ کی طرف بڑھتے ہوئے ابلیس کی ان ساری چالوں پہ جو ہے وہ اس میں گھرتی چلی جا رہی ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اب ابلیس جو ہے وہ پوری طاقت سے اور زیادہ بلکہ طاقت سے نکلا ہے لڑنے کے لیے. آپ مکاشوہ 13 باب اس کی پہلی آیت ذرا پڑھیے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا پھر تبصرہ بھی کیجیے گا. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. ونس اگین اٹس سچ اے پلیجر پریولیج ٹو بی ہیئر ود یو اینڈ دین ود دا ویورز آف زندگی ٹی وی. ایمان کا سفر. خدا کا شکر کرتے ہیں. بالکل بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے 12ویں باب میں پڑھا تھا اور وہاں پر لکھا تھا کہ ابلیس جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے اور آسمان پر سے گرا دیا گیا اور میکائیل فرشتے کی کچھ جو لڑائی وغیرہ وہاں پر اژدہا کے ساتھ ہوئی. تو یہاں پر ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور ڈیزرٹ آف دا سی اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ دا ولڈرنیس آف دا سی. یہ بیسیکلی ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ مڈل ایسٹرن جو لینڈز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے بیکاز دیٹس لائک دا ڈیزرٹ ان دا سی. اور لیکن اس پہ زیادہ ہم ڈویل نہیں کریں گے کیونکہ دیر از اے لاٹ ٹو کور. اور لکھا کہ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے تھے. جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے تھے اور منہ ببر کا سا تھا. اور اژدہا نے یعنی ابلیس نے اپنی قدرت اور اپنا اختیار, اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا. سو یہ جو پہلی 2 آیتیں اس پر ہم غور کریں گے. سو ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے ویورز کے لیے کہ اس چیپٹر میں 2 حیوانوں کا ذکر ہے. یہ جو پہلا حیوان ہے یہ پہلی 8 آیات میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد میں بیچ میں 9ویں اور 10ویں آیت جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بریک ہے. اس کے بعد 11ویں آیت سے ایک اور حیوان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو پہلا حیوان ہے یہ بیسیکلی ایک سسٹم ہے, یہ ایک حکومت ہے, یہ ایک لینڈ کی بات ہو رہی ہے, ایک بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. سو یہ جو حیوان ہے, جو پہلا حیوان جس کو دکھایا گیا ہے, اٹس ناٹ اے پرسن. یہ اینٹی کرائسٹ نہیں ہے, یہ اس کی حکومت ہے, یہ اس کا اختیار کی جگہ ہے, یہ وہ ایریا ہے جس پر اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ حکومت کرے گا. اب اس ایریا کو اگر سمجھنا ہے تو اس میں یہ جو جانوروں کا ذکر ہے یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ایک عجیب سا حیوان ہے جس کے عجیب سے وہ منہ ہے. بیسیکلی وہ ریفر کر رہا ہے سم ادر پروفیسی کی طرف جو ہنا جو ہے, اور وہ پروفیسی جو ہے وہ دانیل کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے. سو دانیل کی کتاب میں اگر ہم جائیں اور دانیل کے چیپٹر 7 میں دیکھیں تو وہاں پر ان حیوانوں کا ذکر ہے. دانیل چیپٹر 7 میں جائیں گے اور اس کی پہلی 8 آیتوں میں ذکر ہے اور چوتھی آیت سے جب ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ پہلا حیوان جو اس نے لکھے نا 4 میں نے بڑے حیوان جو ہے مختلف ایک دوسرے سے مختلف تھے, وہ سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھے. چیپٹر 7 ورس 3 لکھا ہوا ہے کہ سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. یہاں پر بھی سمندر کی ریت کا ذکر ہے, سی کا ذکر ہے. سمندر بیسیکلی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر آپ یہ میں کوئک ریفرنس آپ کو بتا دوں, مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کے ہم چیپٹر 17 میں دیکھیں گے اور اس کی ورس 15 میں لکھا ہے کہ میں نے اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے یعنی کہ جو سمندر ہے جس پر کس پہ بیٹھی ہوئے وہ امتیں, گروہ, قومیں اور اہل زبان ہیں. تو سمندر سے جب نکلا ہے تو سمندر سے مراد یہاں پر لوگوں کی بات, لوگوں کا ایک سمندر, ایک بہت پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے, ہیومن بلکہ ایک بہت بڑا ہجوم کہہ لیں یا بہت سی قومیں مل کے ایک بہت سا یہ بڑا سسٹم بنا رہے ہیں. اور وہ جو ہے یہ ملکوں کا گٹھ جوڑ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیوان جو ہے اس کو بعض لوگ مخالف مسیح اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کی پرستش کرنے کے لیے دوسرا حیوان بھی جو آتا ہے وہ کہتا ہے. تو اس کے 2 ویوز اس کے ہیں, بلکہ کچھ اور بھی لوگ اپنے اس کو کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حیوان اپنی جو
ہے یہ پرستش کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس لیے اس کو اینٹی کرائسٹ کی طرف بھی بالکل نہیں یہ جو آگے حیوان آ رہا ہے نا چیپٹر 13 میں دوسرا حیوان جو ہے جو پرسن ہے جو 11 ورس کے بعد ڈیفینیٹلی اس نے کہا ہے کہ میری پرستش کی جائے لیکن یہ جو پہلا حیوان ہے جو کہ چیپٹر 13 میں ہے یہ اژدہا کی پرستش کر رہا ہے کیونکہ آگے جا کے لیکن اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے what I wanted to do was کہ ہم ڈینیل چیپٹر 7 میں جب دیکھتے ہیں اور اس کی ورس 4 میں لکھا ہے کہ پہلا جو ہے شیر ببر کی طرح تھا اس کے عقاب کی طرح کے بازو تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ورس 5 میں دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے اور پھر لکھا ہے کہ ورس 6 میں لکھا ہے کہ تیسرا حیوان جو ہے وہ تیندوے کی مانند ہے جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے یعنی 4 پر تھے اور 4 سر تھے اس کے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری حیوان جو کہ ہولناک ہے اس کے لکھا ہے کہ وہ پہلوں سے مختلف تھا اس کے 10 سینگ تھے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان حیوانوں کے ہیڈز کو کاؤنٹ کریں نا تو شیر ببر کا 1 سر ریچھ کا 1 سر تیندوے کے 4 سر یعنی کہ یہ ٹوٹل 6 ہو گئے اور آخری حیوان کا 1 سر یہ ٹوٹل 7 ہیڈز ہیں اور آخری حیوان کے پاس 10 سینگ ہیں اور انہی چیزوں کو کمبائنڈ جو ہے وہ مکاشفہ میں یوحنا دیکھ رہا ہے اب فرق کیا ہے دانیل نے ان حیوانوں کو سیپریٹ کیوں دیکھا بیکاز دانیل جب جس ٹائم پہ تھا ہسٹری میں تو یہ حیوان یہ حکومتیں ابھی آنی تھیں یعنی کہ جو شیر ہے وہ بابل کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے جو ریچھ ہے وہ مادی فارسیوں کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے تیندوا جو ہے وہ یونان کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے اور آخری جو ہے وہ روم کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے اور یہاں پر ہم اور چونکہ ان کو سیپریٹلی دیکھ رہا ہے یوحنا جو ہے وہ فیوچر میں ایک اور چیز دیکھتا ہے اس سے پہلے یہ ساری حکومتیں گزر چکی ہیں یوحنا کے ٹائم پہ اب بات یہ ہے کہ یوحنا ان کو ایز اے کمبینیشن آف آل دوز بیسٹ کیوں دیکھتا ہے کیونکہ وہ جو سارا لینڈ میس تھا ان کے پاس وہ سارا جو ایریا تھا ان کے پاس بابلی حکومت کے پاس مادی حکومت کے پاس یونانی حکومت کے پاس اور رومی حکومت کے پاس یہ بیسیکلی اس سارے کے اوپر آخری زمانے کے حیوان قابض ہو قابض ہے اور اس کو اگر ہم مزید اپنے سامعین کے لیے بھی جو دیکھ رہے ہیں جب اس کو مزید بھی اگر وہ اسٹڈی کرے پڑھنا چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دانیل کی کتاب کا 7واں باب پورا چیپٹر ہی اگر وہ چیپٹر پڑھے تو اس میں وہ ساری تصویر یہ یہاں بیان کی گئی ہے جو مکاشفہ دیا گیا یوحنا عارف کو وہ دانیل نبی کو بھی خدا نے دکھایا تھا اور وہ ساری باتیں یہاں پہ نظر آتی ہیں اور یہ وہ ساری پرانی حکومتیں جو ایک وقت میں اسرائیل کے خلاف گٹھ جوڑ کرتی تھی جہاں پہ جیسے ذکر ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کی بات کی تھی 7 سروں کا وہ 7 سلطنتیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اور یہ عراق اور ایران اور یونان اور روم اور اس طرح ساری حکومتیں ہیں 10 سینگ 10 قومیں ہیں جو 10 بادشاہ اینڈ ٹائمز میں جو آئیں گے بالکل ہے جو وہ ہیں جو اور 7 سر جو ہیں ابلیس کا ان قوموں پہ مکمل اختیار کو ظاہر کرتے ہیں کہ he will have complete control and authority over them تو اس سے جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر یہ جو مڈ ٹریبولیشن ٹائم ہے یہ تقریباً 3.5 سال گزر جب جائیں گے یہ اس وقت کا ذکر یہ بیسیکلی وہی ہو رہا ہے یہ آخری 3.5 سال کا آغاز ہے ایک چیز میں کوئکلی بتاتا چلوں کہ بائبل میں 2-3 ٹرمز جو ہیں آخری 3.5 سال کے لیے یوز ہوئی ہیں لیکن وہ ایک ہی دور کی بات ہو رہی ہے اس کو 42 مہینے بھی کہا گیا ٹھیک ہے نا کیونکہ 42 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے اور نیم دور یہ بھی کہا گیا 1260 دن بھی کہا گیا اور پھر 3.5 سال بھی کہا گیا ٹھیک ہے نا تو یہ بیسیکلی جب ہم اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ 1260 دن تک نبوت کر رہے تھے گواہ جو ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی علیحدہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے یہ وہی 3.5 سال ٹیکنیکلی وہ بنتے 3.5 سال اور اس کو دیکھنا تو اس میں یہ دیکھتے ہیں جو 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ اور اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں کے ساتھ لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اب یہ اختیار جو ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ اختیار اسے ابلیس کی طرف سے دیا گیا خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ بعض دفعہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں کہ شاید خدا نے دے دیا ہے یہ ابلیس نے اختیار دیا ہے اور یہ بات یہ میری پرسنل اپنی ہے میں نے آپ کی بات کو میں بیک اپ کر سکتا ہوں ایک ریفرنس کے ساتھ میں اس پہ کیونکہ جب غور کر رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے کچھ کمنٹریز کو بھی دیکھا تو پھر میں نے یہ میرے اندر اس بات یہ اٹھی کہ ابلیس کا اختیار تو خدا کے اختیار سے بڑا نہیں ہے بالکل گو کہ وہ اختیار دے رہا ہے لیکن جو اچھی بات اور جو حوصلہ افزا بات ایمانداروں کے لیے ہے
کہ خدا کا اختیار اس سے زیادہ بڑھ بڑا کے ہے جس نے اس کو آسمان سے پہلے گرا دیا ہے بالکل۔ اور اب وہ زمین سے بھی ختم کیے جانے والا ہے۔ مکاشفہ اگر 20 باب 10ویں آیت دیکھیں تو وہ اس کو بتائے گی کہ وہ اس کا اختیار اب زمین سے بھی ختم کھو کے پھر اس کو اتھا گڑھے میں اس کو اور یہ پل بھر کا اختیار ہے، وہ کوئی ایسی بات۔ لوکا 4 باب میں جب یسوع مسیح کی آزمائش کی تھی تو اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس یسوع کو اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، جس کو چاہتا دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہی بات جو ہے، یہ اختیار کیوں دیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سمندر ہے، یہ جو قومیں ہیں، یہ جو سارا ایریا ہے، یہ جو سارا سسٹم ہے، یہ جو ساری بادشاہی ہے، وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس اژدہا نے یعنی شیطان نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا، مینس کے اس بادشاہی میں دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اژدہا کی پرستش کی۔ جو بات وہ خداوند یسوع مسیح کو آفر کر رہا تھا وہ انہوں نے پوری کی ہے۔ یسوع نے تو یہ کہا تھا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے اور کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ 8ویں آیت پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ 4 آیت پڑھ رہا ہوں 13ویں باب اور 8ویں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے کیونکہ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور زمین کے سب رہنے والوں جن کے نام برا کی کتاب یاد میں لکھے نہیں گئے، بالکل، انہوں نے جو ہے وہ شیطان کی، ابلیس کی، ان کی پرستش کی۔ تو جو حوصلہ افزا بات سیفٹی کہاں پہ ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمانداروں کے لیے تسلی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایماندار اس دور میں مسیح کے پاس آئے ہیں وہ بھی پروٹیکٹ کیے گئے اور ان کو بھی خدا نے پروٹیکشن دیا، لیکن جو نہیں آئے، جو بعض دفعہ بہت سے لوگ ہیں، میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ وہ نامی مسیحی بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں جی ہم حضرت عیسیٰ پہ، ہم مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا کاغذی ایمان ہے صرف، اور وہ نہ کبھی بائبل کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جن کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے کہ وہ پھر اس دھوکے میں آ جائیں گے، بالکل، اور جس کا وہ اس کو دجال بھی کے ریفرنس سے بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اس کے پروگرام نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو اور دوسرے پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ آج کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ببلیکل پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سے ہم دیکھیں، تو اس میں ہم نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو ان ڈیٹیل کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے بھی اس کے اوپر کچھ پروگرام ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے اور کمپیئر کریں گے کہ اب بائبل کیا کہتی ہے۔ اور یہ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے 10ویں آیت بڑی جو غور طلب ہے، مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ تلوار چلانے والا تلوار ہی سے ہلاک کیا جائے گا، اور جو ایماندار ہیں وہ ایمان کے وسیلہ سے بچیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز جو میں بتاتا چلوں کہ جو بچ نکلنے کی راہ کیا ہے، جو اس وقت وہاں پہ لوگ ہیں، ایماندار ہیں، مقدسین ہیں، برا کی کتاب حیات میں نام ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جو آپ یہ دیکھیں نا کہ 2 طرح کے یہاں پر لوگ ہیں، ایک وہ جن کے نام جو ہیں وہ کنڈمنیشن کی بک میں لکھ دیے گئے ہیں، مینس کے جو ابلیس کے اس ورشپ میں آ گئے ہیں، لیکن دیر آر پیپل ہو آر ریٹن جن کے نام جو ہے برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں، اور واحد طریقہ مخالف مسیح سے بچنے کا اور اس کے اس سارے سسٹم سے بچنے کا یہی ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں توبہ کر کے بپتسمہ لے کے اس کے مقدسین میں شامل ہو جائیں، تو پھر ہماری پروٹیکشن بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کی گئی ہے، کیونکہ یہی لکھا ہے نا کہ اس عورت کی جس کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، لکھا ہے کہ 1260 دن تک بیابان میں اس کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے کہ ان کی وہاں پر پرورش ہو سکے، حفاظت کی جا سکے، تو پروٹیکشن خداوند دے گا۔ یہ 12ویں باب میں ہم نے اس کو بڑا تفصیلی ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو اینشن پیٹرا کی جگہ، جو آج کل کا جو جارڈن ہے، یہ وہ جگہ ہے، وہ علاقہ ہے، بیابان کا ایریا، اور بیابان کا علاقہ جو تیار، اور اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک جگہ خالی ہے، آج کے دن بھی وہ جگہ خالی ہے، ویران ہے، جہاں پہ یہ لوگ جائیں گے، خدا ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال آج کے پروگرام کے تعلق سے خاص طور پہ ہے تو آپ کال کیجئے ہمیں، اور آپ کے اسکرین پہ نمبر ہمارے آئیں گے، اور اگر کال نہیں ہو سکے تو آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنا سوال۔
واٹس ایپ کے جو ہے اس کو میسج کر سکتے ہیں, اور وہ نمبر آپ کے سامنے آئے گا, میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ +1-347-735-5159. اور ضرور اس پروگرام کو آپ اپنے اپنے فیس بک پہ, میڈیا پہ, جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ اس کو شیئر کیجئے گا. اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کا سفر کو آپ لائک کیجئے, اگر آپ نے پہلے لائک نہیں کیا آپ اسے لائک کیجئے, تاکہ آپ کو پچھلے سارے پروگرام بھی پھر آپ کو اس پہ مل جائیں گے, اور پھر آپ اگلے پروگرام بھی دیکھ سکیں گے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر تقریباً 8-10 پروگرام پیچھے کیے ہیں جو سارے اینڈ ٹائمز کے اوپر ہیں. اور آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں, ضرور ان کو دیکھیں, اور اپنا آپ لائک کیجئے گا ہمارے فیس بک پہ جو پیج ہے, یا پھر آپ ہمارا یوٹیوب پہ جو ایمان کا سفر ہے کے نام سے چینل ہے, اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں, وہاں بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. پاشا تحسین, ہم آگے بڑھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ دوسرا حیوان 11ویں آیت, اگر اس میں تھوڑی سی بات اگر کوئی رہ گئی ہے تو آپ کرنا. میں وہی وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے اس میں دیکھا کہ سمندر سے مراد جو ہے, لوگوں کے لیے تھوڑا سا بتا دیں خلاصہ, کہ سمندر سے مراد لوگ ہیں, قومیں ہیں, قبیلے ہیں, اور اہل زبان امتیں ہیں. اور جو حیوان ہم نے دیکھا جو مختلف جانوروں کو یہاں پر ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, دانیل میں اس کا ریفرنس ملتا ہے, یہ مختلف حکومتوں کا جو ایریا تھا ان کو ظاہر کرتا ہے, اور موسٹلی جو ہے یہ یورپ سے لے کر انڈیا پاکستان تک ایریا کا, مڈل ایسٹ کا سارا جو ایریا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے نا, جہاں جہاں روم کی حکومت, یونان اور فارسیوں اور مادیوں کی اور یونان بابلی حکومتیں تھیں, وہ ظاہر کرتا ہے. اژدہا کی ورشپ یہاں پر ہو رہی ہے, اور اختیار اژدہا نے اپنا یہاں پر ایک بادشاہی اسٹیبلش کر لی ہے, اور پھر کیا ہے کہ مقدسوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, کفر بک رہے ہیں, آسمان کے خلاف بولا جا رہا ہے. اور ایک چیز یہ بتاتے چلیں کہ اس آخری بادشاہی کے پاس صرف 42 منتھس کا ٹائم ہے, 3.5 سال کا لمیٹڈ ایک ٹائم ہے جس کے لیے انہیں زیادہ بڑی وقت کوئی دیا گیا ہے. اور ایک خدا نے, کیونکہ جو وہ 7 سال مصیبت کے خدا کی طرف سے مقرر ہیں, اور وہ ایک طرح کا خدا ایک وقت دے رہا ہے, کیونکہ اصل میں وہ وقت جو خدا کا مقرر ہے وہ تو کلیسیا کے لیے ختم ہو چکا, کلیسیا کو وہ پھر اٹھا لے جائیں گے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک اور بھی چیز میں جب ایڈ کریں, اس کی ہمیں ایگزامپلز ریسنٹ پاسٹ میں ملتی ہیں. میں یہ ریفر نہیں کر رہا کہ جو جیسے اسلامک اسٹیٹ تھی تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے, بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک دم یہ بادشاہی آئے گی. ہم نے ایگزامپل دیکھی ہیں کہ جیسے وہ ایک اسٹیٹ بنی اور ایک دم آئے اور انہوں نے ایک دم قبضہ کر لیا. بالکل, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اور یہ میری مطلب کہ اپنا مشاہدہ ہے کہ صبح اٹھے اور پتہ لگا کہ جی افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی, پہلی حکومت ایک دم ختم, اور طالبان اس طرح وجود میں آئے. اور یہ بھی ایسے ہی ہوگا. بالکل, میرے سینئر آفیسر آرمی, میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا. وہ میں بات اس ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے بنایا, کون آ گئے, لیکن کوئی بھی بڑی قوت, کوئی بھی بڑی طاقت, کوئی بھی دنیا کے جو یہ سمندر میں جو لیڈران اس وقت ہیں, دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, اکانومیز کو, سائنس کو, دوسری چیزوں کو, ریلیجس والے کو بھولنا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے, تو وہ سارے ہیں, تو وہ مل کے کسی کو بھی اٹھا ایک دم یہ قائم ہوگا. اور یہ ایک چیز یہاں پر جو تلوار والی بات ہے کہ جو تلوار سے قتل کرے گا, بہت سارے ایمانداروں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائم ان کو دیا گیا ہے. اس کے خلاف ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ ہم بھی کوئی آرمی بنائیں اور ان کو تباہ کر دیں. ادروائز کیا ہوگا کہ ہم خدا کی پروفیسی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ آرمی والا وقت بھی آئے گا کہ جب وہ خدا کا فرشتہ جب نکلے گا, اور وہ جب ہم نے پیچھے بھی اس کو دیکھا, جب مکائل فرشتہ نکلا ہے تو وہ پھر خود نکلا ہے, خدا کی آرمی کی بات, خدا کی آرمی کا, اور وہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جو تھے وہ بہت بڑی آرمی. آگے بڑھتے ہوئے دوسرے حیوان کی طرف آپ ذرا اگر یہ 10ویں 11ویں آیت 13ویں آیت میں ساتھ ہی پڑھ دیجئے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی بالکل. ہم لکھا ہے کہ میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا, اس کے براکے سے 2 سینگ تھے, اژدہا کی طرح بولتا تھا, اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا, اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا, اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا, یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا, زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کرتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے,
اس کا بت بناؤ. ہاں جی. میں اس سے پہلے کہ آپ اس کی ہم بات کریں, یہ جو اس کی 12ویں آیت آپ نے پڑھی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو دوسرا حیوان ہے, یہ اس کو سارا اختیار جو ہے پہلے حیوان کا بھی اس کو دیا گیا ہے, اور وہ اس کے باوجود وہ پہلے حیوان کی پرستش کروا رہا ہے اس کی. دونوں مطلب کہ یہ ہینڈ ٹو ہینڈ چل رہے ہیں, اور اس لیے اس کے لیے اس طرح سے پہلے کے بارے میں بھی جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, اور جو جھوٹا نبی کا ہے وہ سیکنڈ والے کو بیسیکلی لوگ اس والے سے بھی دیکھتے ہیں کہ پہلا حیوان اینٹی کرائسٹ, دوسرا جو ہے وہ جھوٹا نبی ہے. جھوٹا نبی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم مختلف نظریات کو ڈسکس کریں گے. بالکل. اب یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پرسن نظر آ رہا ہے کہ زمین میں سے نکلتا ہے, اور اس کے براکے سے 2 سینگ تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے براکے سے 2 سینگ؟ دیٹ مینس کہ ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی کرائسٹ. بالکل. کیونکہ برا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. سو ہی از کمنگ ان ا ویری پیسفل کلوتھنگ آف ا پیسفل پرسن. اور اس میں مطلب کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سینگ برا بن کے آ رہا ہے, لیکن اس کے کام کیا ہے؟ اس کی بولی اژدہا والی. اس کے کام بھی وہی ہے اور اس کے وہ حرکات بھی وہی ہوں گی. لیکن یہاں پر ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ وہ بڑھ کے مارتا ہوا نہیں آ رہا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ایکسپوزڈ ہو کے آ رہا ہے, یا لوگوں کو شروع میں وہ لوگوں کو بڑا پیسفلی آ کے ٹریٹ کر رہا ہے. اور اژدہا کی بولی کیا ہے؟ اژدہا نے سب سے پہلے کس سے کلام کیا تھا؟ سانپ نے حوا کے ساتھ, اور خدا کے کلام کو ٹوسٹ کیا تھا. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کرائسٹ بنا کے لائے گا, لوگوں کو یہی ہوگا کہ یہی پرنس آف پیس ہے, امن کا شہزادہ یہی ہے. ہمیں مسیح کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تو یہی بندہ چاہیے, اور دنیا میں امن کا پیغام لے کر آ رہا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے پہلے 3.5 سال کا دیکھا تھا کہ معاہدہ ہوا, امن کا پہلا گھوڑا, پہلی مور. اور یہ جو آسمان سے آگ نازل کرنے کا ہے, یہ گو کہ یہ میجیشین ورک ہے, میجیکل ورک ہے, یہ خدا کی طرف سے یہ نہیں ہے. اس لیے نیچرلی یہ کالے علم یا جو بھی اس طرح سے اس کی ایگزامپلز ہمیں بائبل میں ملتی ہیں. لیکن وہ اس میں بالکل وہ اگر مصر کے غلامی کے دور کو جائیں, موسیٰ نے کے سامنے چھڑی بنائی, سانپ تو انہوں نے بھی بنا دیا تھا. فرعون کے جو تھے انہوں نے بھی وہ, لیکن یہ اتنا بڑا کام, آسمان سے آگ برسانے کا کام, دنیا کو پھر سے وہ چکر دینا, اور یا ان کو جو کیا کہنا چاہیے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو پر لانے کے لیے جو ہے وہ بتائے. اس کے اوپر بھی 2 نظریات ہیں آگ نازل کے والے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے ہم دیکھیں کہ اس کو میزائل فائر پاور کی بات بھی ہے, کہ اس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ کہیں پہ بھی میزائل گروا دے گا, ٹھیک ہے نا, ایٹم بامز وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ موسیٰ اور ایلیا چونکہ آخر میں گواہ کے طور پر کھڑے ہیں, تو وہی سین دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تھیں اور انہوں نے کہا جی یہ کون سی بڑی بات ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے, 2 گواہوں کے اوپر بھی جب ہم پروگرام کریں گے اس پہ ہم اور ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ چاہیں تو آسمان پر سے آگ نازل کریں. تو جب ایلیا کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں یعنی کہ خدا کے نام میں یہاں پہ آگ نازل کرتا ہوں, تو یہ بندہ کہے گا کہ بھائی یہ کون سی بڑی چیز ہے, تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ کہے گا میں اپنے نام سے کرتا ہوں. تو لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. بڑا دھوکہ, کیونکہ ابلیس شروع سے ہی دھوکے باز اس کا ٹائٹل بھی ہے, اور دھوکے باز ہے, اور یہ سارا یہ کرتا ہے, اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تو گمراہ کا ورڈ اس کے لیے صحیح ہے. تو گمراہ کرنے کے لیے یہ ریسیپشن دیا گیا ہے. اور یہاں پہ ہم مزید یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حیوان کا بت بنانے کی بھی اس میں بات ہے. 12ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ حیوان کا بت بنوا کے اس کی پرستش کروانے کے لیے بھی کہتا ہے. تو خدا کا کام جو ہے وہ بتوں والا کبھی بھی نہیں ہے, بالکل نہیں. وہ بتوں کے ہمیشہ خلاف کام ہے. خدا بت پسند نہیں کرتا, بتوں کے خلاف اس کی ساری ٹیچنگز اس کے خلاف ہے, بت پرستی کے خلاف اس کے نبی اٹھ کے باتیں ساری کرتے رہے ہیں. اگر ہم اس کو مزید ہم آگے جائیں, اور آپ نے زخم کاری کے اوپر اگر بات کوئی کرنی ہے, زخم کاری جو ہیل ہو گیا. ہاں جی, زخم کاری کا آپ کیجیے اس پہ. بالکل, زخم کاری کے والے سے لکھے نا کہ پہلا حیوان جس کا زخم کاری. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ یہ جو حکومت ہے اٹس اے ریپیٹیشن. یہ جو پہلا حیوان ہے, یا مخالف مسیح کی یہ بات اگر ہم کریں اس والے سے, تو بہت سارے لوگ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ دیر ول بی این اٹیک آن دی اینٹی کرائسٹ, اور وہ ایسا اٹیک ہوگا کہ وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ چلا جائے گا, اور پھر سڈنلی وہ اس سے ریوائیو ہو جائے گا. مختلف اگین اس پہ نظریات ہیں. کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا کاری ضرب ہوگا, جو ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے
کہ وہ اب اتنا کاری ضرب ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ اب یہ نہیں بچ سکتا. لیکن جب وہ اس بچے گا یا اس کو ہیل ہو کے آ جائے گا ہیل آ گا تو اس کو بھی ایک بہت بڑی قدرت اور طاقت شو کی جائے گی اور شو کیا جائے گا. نہیں یہ کس چیز کی کاپی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مر کے مردوں میں سے جی اٹھا, تو یہی پھر وہ دعویٰ ہے نا کہ یہ بھی بندہ مر گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے مووی سپر مین وغیرہ کی, یہ جو سارا یہ سب لوگوں کے مینٹلی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے فالن اینجلز کے لیے اور یہ سب کچھ, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی یہ سین بار بار دکھایا جا رہا ہے. ہم نے ایک مووی دیکھی تھی ایک اور جس میں وہ ہیرو کو دکھایا کہ ہیرو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کیوں لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے؟ بیکاز نگیٹ کیا جائے گا کہ کرائسٹ کی ڈیتھ اینڈ ریزریکشن جو ہے وہ میننگ فل اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگ بنا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بندہ بھی جو ہے وہ مر گیا تھا اور پھر جی اٹھا ہے. بالکل. اور یہ خاص طور پہ جیسے وہ دانیل کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب تم اس حیوان کو یا اس بت کو یا اس مکروہ چیز کو ہیکل میں دیکھو تو یہ جو بت بنائیں گے اس کو ہیکل تک بھی لے جانے کے اور وہاں نصب کرنے کا بھی ان کا پورا منصوبہ ہے, جو ایک خاص طور پہ بائبل اس کو بیان بھی کرتی ہے. اس پہ میری تھوڑی ٹیک جو ہے ایک اور میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی تھی, کیونکہ اردو میں تھوڑا ٹرانسلیشن ایسے ہے کہ بت بنایا گیا اور اس بت میں جو ہے بولنے کا اختیار, لیکن انگلش میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دا ورڈ از یوزڈ امیج, کہ دیر واز دی امیج, اور وہ امیج جو تھا وہ بولتا تھا. تو اس پہ جو ہے میں نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا. تو آج کے دور میں بولنے والا امیج کو کیا کہتے ہیں؟ لائک اگر تصویر ہو تو اس کو کہتے ہیں اٹس این امیج, اور اگر وہ تصویر بول رہی ہو جیسے ہم بول رہے ہیں, لوگ ہمیں تصویر پہ دیکھ رہے ہیں, وہ میڈیا کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کا نام ہے, ٹرانسمیشن کی بات ہو رہی ہے, ٹاکنگ امیج, مووی کی بات ہو رہی ہے یا اس طرح. تو اس پہ ایک اور ٹیک بھی لوگوں کی ہے کہ یہ جو ٹاکنگ امیج ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے, مے بی اٹس دی اینڈ ٹائمز میڈیا ٹرانسمیشن جو ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ ٹائمز میں مکاشفہ میں بہت جگہوں پہ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس میں میڈیا کا بڑا جو ہے رول ہے. اگر آپ 15ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بت میں روح پھونکنے کا اختیار تاکہ حیوان کا بت بولے. یہ بت بولنے کی بات ہے یہاں پہ, اور یہ روح پھونکنے کی. اب ایک بات اس میں خاص دیکھنے والی ہے, بلکہ دو باتیں اس میں دیکھیں گے ہم, کہ روح پھونکنا جو ہے وہ زندگی دینا نہیں ہے. بالکل. زندگی کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے. زندگی دینے کا زندگی لینے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے. اور بت کے بولنے کا جو ہے یہ کوئی میجیکل ٹرک بھی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایلوژنز ہیں, بڑے نہیں ایلوژنز کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت بھی بڑے بڑی میجیکل پاورز کام کرتی ہیں. میں ابھی اس پہ کوئی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے 3 دن پہلے اپنے ڈرائیور کو, پاکستان میں جو آفیشیل ڈرائیور میرے ساتھ کو 30 سال رہا ہے, وہ اس نے کام کیا ہے, اس کو میں نے فون کیا. میں نے کہا یار اس شخص کا میں نام نہیں لیتا ٹی وی پہ, میں نے کہا یار اس کا بتاؤ. میرا ایک ساتھی ہوتا تھا انشورنس میں, اور وہ ایک اور کمپنی میں تھا, کام چلتا نہیں تھا. تو وہ ایک دن مجھے پتا لگا کہ وہ سین سے غائب ہو گیا, بڑے دن نظر نہیں آ رہا, 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے. تو جب میں نے اس سے پوچھا, کیونکہ میرے ڈرائیور کا بھائی اس کا ڈرائیور تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو چلے میں بیٹھے ہوئے. اچھا. اور چلے میں بیٹھ کے پھر یہ طاقتیں قوتیں حاصل کرتے ہیں, جتنا پھر بڑا کچھ چلا کاٹتا ہے. تو شیطان تو کیونکہ سب سے بڑا وہ ہیڈ ہے ان کا, تو اس کے پاس تو بڑی بڑی قوتیں ہیں. تو بڑی بڑی قوتوں میں اس کو بولنا جو ہے اس کے لیے بھی کوئی اتنی وہ بلانا کو بڑی. ایک اور چیز یہاں پہ جو میں چاہتا ہوں کہ وارن کیا جائے لوگوں کو, کہ ڈسیپشن کیوں آئی ہے. پیپل لکھے ہے نا کہ وہ معجزات اور نشان دکھا کر, بہت سارے لوگ آج بھی جو ہے کلیسیاؤں میں بھی نارمل بھی وہ کلام کے سیکھنے اور سمجھنے پر اور توبہ کی منادی پر زیادہ نہیں جاتے, وہ چمتکار دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اگر آج میں اور آپ یہاں پر چمتکار والا کروسیڈ کر دیں تو ڈھیر لگ جائے گا. بالکل. لیکن اگر ہم کہیں کہ توبہ کرو آؤ بپتسمہ لو, تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں ساڑھے کو ٹائم. تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کے پیپل ہو آر
going to actually follow these signs and wonders, جو کہ ہر وقت ان چمتکاروں کے پیچھے معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں, they are in the great danger of deception, کیونکہ ان کے لیے یہ جو ہے یہ خدائی بات ہو گئی. اور اگر آپ, اور اس کا کاؤنٹر کیا ہے, اس کا اس چیز کا کاؤنٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم, اور لکھا ہے کہ یہ موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے, کلام مقدس کے اوپر ہماری اگر بیس سٹرونگ ہے, اگر ہماری جو ہے وہ بنیاد کلام کے مطابق ہے زندگی کی اور ہمارے نالج کی اور ہمارے فیتھ کی, تو دین وی ول ناٹ بی شیکن. ہم جو ہے وہ ان چمتکاروں کی وجہ سے ڈیسیو نہیں کیے جائیں گے. اور اس لیے ہمیں سمجھ, اور جس بندے کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی یہ سب کچھ تو ہونے والا ہے, کلام کہہ رہا ہے, تو وہ بندہ اگر کلام کو سمجھتا ہوگا تو اس کے لیے پھر. اور یہ یہاں پہ جیسے ایک ہولی ٹرینٹی ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح, یہاں پہ اب ان آیات میں ہم کو ایک ان ہولی ٹرینٹی جو ہے, بالکل شیطان, اژدہا, مخالف مسیح جو ہے اینٹی کرائسٹ, اور پھر دوسرا حیوان جو ہے جھوٹا نبی, یہ ان ہولی ٹرینٹی جو ہے یہ بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ اب پورے زور پہ, اور یہ پورے زور پہ اب آخری کو کن کے دم ہے. وہ جیسے آخری جب موم بتی ختم ہو رہی ہوتی ہے نا, تو آخری وقت پہ وہ زیادہ وہ ایک دم شعلہ بھی دیتی ہے, پھٹ پھٹاتی بھی ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں یہ ایک پوری قوت کے ساتھ اب نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا وقت اب بڑا قریب آ چکا ہے. آپ تھوڑا سا بات کیجئے اس پہ, 16ویں آیت پہ اب ہم آتے ہیں. اس پہ یہاں پہ اس کو پڑھ بھی دیجئے, یا میں پڑھ دیتا ہوں. سب پر حیوان کا نام یا عدد ہو, یہ آپ پڑھ دیجئے. میں پڑھ دیتا ہوں. ایک اور چیز 15ویں آیت کی اینڈنگ کر دیتے ہیں. لکھا ہے کہ جو ورشپ نہیں کرے گا ان کو قتل کرانے کا حکم, یعنی کہ کمپلشن کر دی ادھر. اور جو ہتھے چڑھ گئے ان کے, اور وہ اگر ورشپ نہیں کریں گے تو وہ پھر قتل بھی ہو سکتے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس نے, یعنی اس حیوان نے, سب چھوٹے بڑوں, دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ اور ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی, تاکہ اس کے سوا جس پر نشان, یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو, اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا موقع یہ ہے, جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے, کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. اب اس پہ بھی بہت ساری تھیوریز ہیں, تو بہت زیادہ جو ہے اس پہ باتیں ہیں. اس پہ دیکھیں بہت سی چیزیں اس کو ہیں. اب ہم دیکھیں تو اس کا اس عدد کی طرف بھی ہم آتے ہیں, لیکن ایک دنیا کا سسٹم بھی ایک چل رہا ہے. جی بالکل. ایک دنیا کے سسٹم میں بھی اس کی, آج کل جب یہ کرونا وائرس کا یہاں پہ سارا ذکر چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور دنیا بند بیٹھی ہوئی ہے, اور کئی لاکھ اب اموات ہو چکی ہیں دنیا میں, تو اس میں اب وہ بات ہو رہی ہے کہ ایک انجیکشن ایسا تیار کیا جا رہا ہے, جو میں نے فیکچر ہے اس میں, اس کی فنڈنگ بھی بڑی ہوئی ہے کہ اس کے تھرو ہی وہ چپ دی جائے گی, چپ کی جائے گی, اور یہ بہت سا ہے. لیکن جو کچھ بھی کمپلسری ہے, ایک بات ہمیں خاص طور پہ دیکھنی ہے, جو کمپلشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کبھی بھی جو ہے خدا کی طرف سے حقیقت نہیں. خدا نے جب اتنی بڑی دنیا بنا کے فری ول پہ دے دی انسان کے, تو کیوں وہ کمپلشن کروائے گا. اور یہ ابلیس جو ہے, یہ جیسے ابھی آپ نے وہ آیت آخری مکمل کی 15ویں آیت کو, کہ وہ زبردستی ورشپ کروائے گا. اور اب اس کے بعد یہ زبردستی چھاپ لینے کی بات ہے, خرید و فروخت اس کے بغیر نہ ہونے کی بات ہے, اور کہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. لیکن یہی وقت ہے جب ایماندار جو ہیں وہ اپنا آپ قربان کر دینا تو پہ فخر کریں گے, لیکن وہ سبمٹ نہیں کریں گے جو اصل ایماندار ہیں. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. بالکل, میں بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اب بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کے پاس اپنے اوریجنل آئیڈیاز نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, بیکاز ہی از اے کاپی کیٹ. یہ آئیڈیا لیا کہاں سے ہے؟ یہ ڈیٹرانومی میں سے لیا, استثنا, ڈیٹرانومی, ووستسا, اور خداوند کے کلام کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے کہ جو حکم, اور 6 باب کی 6 آیت میں, کہ جن باتوں کا حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا, گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے, اٹھتے وقت ذکر کرنا. اور لکھا ہے خود نشان کے طور پر اپنے ہاتھ پر مان لینا, اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانت ہو. سو ماتھے اور ہاتھ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے obviously یہودیوں نے تو ویسے ہی باندھ لی ہیں چیزیں, لیکن مقصد کہنے کا تھا خداوند کا یہ تھا کہ تیرا ایمان اور تیرا عمل جو ہے دونوں کلام مقدس کے مطابق ہو. اب یہاں پر مختلف جو ہے یہ لوگوں کے نظریات ہیں. کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہ جو سم کارڈ ہے ٹیلی فون میں, اب دیکھیں پوری دنیا کے پاس آج کل سم کارڈ ہے ٹیلی فون, ٹھیک ہے,
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی RFID ہے وہ چھوٹا چاول کے دانے کے برابر. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو اسکینر والا جو لائنز ہوتی ہیں وہ ہیں جہاں سے ساری ٹیگ کی جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اسلامک شہادہ ہے یا کلمہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ بلیو کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ کنفیشن صرف ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آنکھوں کے اندر کوئی ریٹنا جو ہے یہ اسکین اور یہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ویکسینیشن جو ہے اس کے والے سے نہیں, لیکن اس میں لیکن اگین وہ بات آتی جو پوائنٹ بتانا تھا, مختلف چیزیں. آج کل 5G جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ 5G بھی ہے. نہیں, وہ تو اس کے اوپر تو خیر 5G کے اوپر تو بڑی بات ہوئی کہ بھئی یہ ٹیکنیکلی یہ وہ اینٹی کرائسٹ نہیں ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن یہ یوز کرے گا اینٹی کرائسٹ, لیکن ہم کیوں نہ یوز کریں, ہم بھی اس کو جتنا وہ یوز کرے گا ہم بھی یوز کریں گے. لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی اس میں ایڈ کر دوں, جو چیز یہاں پر ہمیں دیکھنی ہے, جو سمجھنی ہے, اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچیو جو ہے ورلڈ کنٹرول, پاپولیشن کنٹرول کو. سو پہلی بات ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹرول ایوری بڈی, دے وانٹ ٹو کنٹرول دا کامرس, دے وانٹ ٹو کنٹرول دا پولیٹیکل سسٹم, ریلیجس سسٹم, ایوری تھنگ. دوسری کیونکہ لکھے نا کہ چاہے آپ آزاد ہیں, غلام ہیں, دولت مند ہیں, غریب ہیں, جس سچویشن میں بھی ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, عورت ہیں, مرد ہیں, سب کو یہ اس نے کیا. جیسا آپ نے بات کی تھی کہ جو چیز ہم سے لے لی جائے گی, دنیا سے لے لی جائے گی, وہ ہے چوائس. You don't have any choice. میں پاس نسین اس پہ ہی آ رہا تھا تھوڑا سا, پھر اس کو آپ اس کو مزید بیان کیجئے گا. اب اس میں کامرس اور یہ جو آپ نے بتایا اور یہ جو پولیٹیکل پاور, دو چیزیں تو بہت اہم ہیں. کامرس کیونکہ جب پولیٹیکل پاورز آئیں گی تو وہ سارا کامرس انہیں کے تھرو آ ہی جاتا ہے. لیکن جو مخالف مسیح جو حیوان ہے, اور وہ جب پولیٹیکل پاورز کے تھرو جو آتا ہے اور وہ جو لے کے آئے گا, اور وہ اس کے تھرو بھی شیطان نے پوری کوشش کی, وہ پھر بھی ذلیل ہوا. اور لکھا ہے کہ وہ بھی پہلا حیوان جب ناکام ہوتا ہے تو پھر ہی دوسرا حیوان آتا ہے. اب دوسرا حیوان جو ہے وہ ریلیجس قوت کے ساتھ آئے گا, جس کا ریفرنس روم کی طرف بھی جاتا ہے, جس کو روم کے لیے اکثر جاتا ہے, کیونکہ یہاں سے ہی بہت سی پاورز ہوئی, سٹارٹ ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں تو ڈینیل, بک آف ڈینیل 7 اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ 666, یہ اس کو تو بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ عدد انسان کا عدد ہے. یہ جو ہے یہ کسی وہ حیوان کا نہیں, انسان کا عدد ہے یہ ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کامنٹریز میں بتائی جاتی ہے کہ مین واز کریٹڈ آن ڈے 6, ٹھیک ہے نا. اب جو پرفیکٹ جو نمبر ہے وہ 777 ہے, جو کہ مسیح کا عدد ہے, 7 کا عدد, اور وہ 6 اس سے کم عدد ہے, کم تر عدد ہے. کیونکہ ہیومن جیسے علم الاعداد جو ہے بائبل میں دیکھا جائے, نمبر 1 جو ہے وہ خدا کا عدد ہے, 3 جو ہے وہ ٹرینٹی کا عدد ہے, اور 2 جو ہے وہ یونٹی کا عدد ہے, 4 جو ہے وہ دنیا کا عدد ہے کیونکہ 4 ڈائمینشن. اچھا, ایک چیز اور کہ ہمارے سننے والے بڑے سادے, یہ عدد 1 2 3 لکھنے سے نہیں, یہ نیومرولوجی کا عدد ہے, نیومرولوجی کی بات ہے. یہ جو عدد علم الاعداد کی میں بات اس سے بات کر رہے ہیں. میں اس لیے تھوڑا سا کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ہمارے سادہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ اچھا جی 7 کے بعد 8 لکھ جائے, 8 کرائسٹ کا عدد گنا جاتا ہے, تو وہ 888 جو ہے وہ کرائسٹ کا, 777 خدا کا. یہ مختلف چیزیں. اب یہ ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے, کا ٹاپک ہے اس میں, لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں کوئکلی اس میں بتاؤں گا کہ یہ اس کو جو وہ آپ نے جو بات کی اس کی 3.5 سال کی, اور اس جو بات ہے 666 کی, تو یہ 7 حوالے جو ہیں بڑے اہم ہیں, جن کو ہمارے ناظرین اگر پڑھ لیں تو وہ بک آف جو ڈینیل میں سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ 7واں باپ اور اس کی 23 سے جو ہے 26 آیت تک ہے, اور اس میں 10 بادشاہوں کا اور 10 سینگوں کا ذکر ہے سارا. اور پھر دوسرا جو ہے اس میں جو ہے وہ بک آف ڈینیل سے 12واں باپ اور اسی 4 سے 7 آیت ہے. یہ آیت بڑی اہم ہے پڑھنے کے لیے, جس میں فرشتوں کا ذکر ہے اور وہ کیسے اس میں رول ادا کرتے ہیں. اور پھر ریولیشن 11 چیپٹر 11 مکاشفہ 11 پہلی اور دوسری تیسری آیت, اور پھر چوتھا جو ہے ریولیشن 11 تیسری آیت. یہ 4 ہو گئے.
5वां रेवलेशन जो है मुकाशवा 12वां बाब 3 से 6 आयत, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि लोग इनको सारों को पढ़ें, नोट करें ताकि और बाद में प्रोग्राम अगर देखेंगे तो उनके पास ये वाले हों। फिर छठा जो है रेवलेशन 12वां बाब और उसकी मुकाशवा 12वां उसकी 11 से 14 आयत है, और फिर 7वां जो है वो मुकाशवा 13 बाब और 5वीं आयत जिसको आज हम डील कर रहे थे, इसमें ये सारा नजर आता है और कैसे खुदा ने कैसे ये सारी इसको है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो 666 है और ये अदद इंसान का अदद है, और ये चर्च के अंदर से इसकी जो ज्यादा तशरीह मिलती है और ज्यादा इसके जो शवाहिद जिस तरफ लेके जाते हैं कि क्योंकि ये रिलीजियसली भी अब कंट्रोल करना उन्होंने, तो रिलीजियसली कोई गैर रिलीजियस पर्सन को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये चर्च में से इसको जो है लिया जाएगा, कुछ शख्स लिया जाएगा। और रोम की हुकूमत का क्योंकि जिक्र आता है कि ये रोमी पुराना गठजोड़ फिर से इकट्ठा होगा, तो फिर वो रोम ही से इसकी कुछ शुआ भी निकलती नजर आती है। लेकिन जो कहते हैं कि मुखालफे मसीह जो है वो यहूदियों में से होना जरूरी है, वो शायद इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। बिल्कुल, वो मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक कलीसिया में ये अब ऐसे भी प्रोफेसी इंटरप्रेटर्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ये इस्लामिक बंदा होगा, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये जूइश बंदा होगा, बहुत सारे बिलीव करते हैं कि ये जो है वो कैथोलिसिज्म में से बंदा आएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि झूठा नबी का काम नबूवत के वाले से रिलीजन के साथ होता है, और जो एंटी क्राइस्ट है वो पॉलिटिकल लीडर है। सो दे आर डीलिंग विद बोथ थिंग्स। इसको कैसे पहचाना जाए, जो मैं पॉइंट देना चाह रहा था पहले, कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लोग देखते हैं कि जी ये है वो है, कहीं ये तो नहीं छाप, कहीं ये तो नहीं छाप। मसलन अगर फर्ज करो आप 5G की मैं एग्जांपल लेट से लेता हूँ कि आजकल बड़ा ये हो रहा है, तो 5G हमारे पास चॉइस है कि हम मोबाइल लें या ना लें, ठीक है ना। अगर फर्ज करें आपको कोई कहता है कि जी वो आईडी जो है या आप बड़ी अच्छी है आपके लिए, आप जिसमें में डलवा लें तो सारा कुछ उससे होगा, आपको अगर चॉइस दी जाती है दैट मीन्स कि वो नहीं है। जिस वक्त आपकी चॉइस खत्म हो गई, जब आपको उन्होंने इस बात पे ले आए कि जी नहीं ये तो करवाना ही करवाना है, और जो नहीं करवाएगा उसके लिए सजाए मौत है, उसके लिए कैद है, उसके लिए बंदिश है, तो फिर जो है दैट मीन्स के दैट इज द एंटी क्राइस्ट का वो छाप है। अब तब तक अब वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें आ रही हैं। इसको बड़ा मैं वो झूठे नबी ही को मैं कहना चाह रहा था उसको कि वो क्योंकि वो ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसके पिछली आप सदियों में चले जाएं तो बहुत अरसा तक जो आपको पता है कि ये रोमन एम्पायर जो थी ये कंट्रोल करती रही, लेकिन जो है 3वीं सदी तक तो ना उन्होंने कुछ चर्च बनने दिया, ना कुछ और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बनने दिया। लेकिन फिर जब वो कॉन्स्टेंटाइन जब आता है और वो करता है और वो दरवाजे सारे, लेकिन उसने भी जो गलती की वो ये की कि उसने जितने भी मंदिर और जितने भी बुत प्रस्ती की जगह थी उन्होंने सब पे हुक्म सादर कर दिया कि ये क्रिश्चियनिटी जब वो बिलीवर बना बैठे बैठाए वो सारे उसने विदाउट प्रीचिंग, उसी के अंदर ही फिर वो जो रसूमात थी ये बुत परस्ती की भी और दूसरी भी और ये बुत बनाने की ये भी शामिल हो गई, क्योंकि कुछ अकोमोडेट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक दौर आया जबकि पोप जो था वो पूरा कंट्रोल कर रहा था, बादशाहों को भी, बादशाहों के ऊपर भी, मतलब कि वो उनको एक्सकम्युनिकेट अगर कर देता था तो वो उसकी बादशाहत खत्म हो जाती थी। और इसके खिलाफ जो एक जर्मन वो था हेनरी IV जो था, उसने जो इसके खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिश की और उसको एक्सकम्युनिकेट किया गया और उसको हटा दिया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 1798 में, और क्योंकि पहला जो था वो जर्मन ये हेनरी IV वाला वो 1076 की वाकया है, लेकिन ये जो 1798 में जब जनरल बर्थनर जो है वो पोप को अरेस्ट करता है और उससे सारी अथॉरिटी ले लेता है, तो ये उस टाइप की एक अथॉरिटी को फिर से कायम करने का जो है
کہ وہ جو کوئی بھی ریلیجس لیڈر کو لے کے اور جھوٹے نبی کو جس کا یہاں ذکر ہے لے کے ایسا بٹھایا جائے اور اس کی وہ چھاپ جو ہے چھاپ اب یہ ایک سسٹم کی چھاپ جو ہے وہ نام تو وہ کسی ایک شخص تو آگے لگے گا جو بھی ہے لیکن سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا پیچھے بادشاہوں کا دوسری چیزوں کا اینٹی کرائسٹ کا جو بھی ہے تو یہ وہ اس کا پھر عدد بالکل ہوگا. دیکھیں بیسیکلی مکاشفہ 17ویں باب میں اگر ہم جائیں اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ 10 بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے لیے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے. تو دیکھیں مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے کامنٹریز لکھی ہیں. جو لوگ رومی ویٹیکن کے تھرو یا روم کے تھرو سفر کر رہے تھے ان کو وہ مخالف مسیح لگ رہا تھا اس زمانے میں. اس زمانے کی کامنٹریز میں دیکھیں تو وہ روم کو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامک ایمپائر آتی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کے والے سے کرنا شروع کر دیا. برٹش ایمپائر کو بھی جو رشیا کو لوگوں نے جب رشیا کا رائز ہوتا ہے آج کل چائنا جو ہے وہ اس والے سے تو مختلف طریقوں سے لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے. ایک چیز مجھے جو خدا کے کلام میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مخالف مسیح دا پرسن کیونکہ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ تھرو آؤٹ سینچریز کام کر رہی تھی لیکن جو پرسن آف اینٹی کرائسٹ ہے وہ جب آتا ہے تو وہ 10 مختلف لیڈرز کو اپنے ساتھ رکھے گا اور دنیا کو 10 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور ان کے اوپر 10 اپنے بندے بٹھا دے گا اور اس میں پوپ صاحب جیسے بندے بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہندوؤں کے لیڈر بھی ہو سکتے ہیں اس میں اسلامک لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں جیوش بھی اور اس میں مثلا کہ کچھ ریلیجس بھی ہو سکتے ہیں کچھ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ جیسے پنجابی کہتے ہیں جے ہو جا منہ ہو جی چپیڑ وہ والا صاحب کہ جو جس طریقے سے کمیونٹی کو ڈیل کرنا کیا جا سکتا ہے. اب جیسے بالکل میں سے ذکر ہے کہ 10 بادشاہوں میں سے 3 بادشاہ جو ہیں وہ گرا دیے جائیں گے اور اس میں سے پھر ایک اٹھے گا ایک نیا بادشاہ اٹھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گیم جو ہے یہ اس کو 666 کا کیونکہ آج ہم نے اس پہ ذکر تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے تو یہ ایک نمبر جو ہے اس حیوان کا جھوٹے نبی کا یا اس سارے سسٹم کا یہ نمبر تو ہوگا جس کو رائج کیا جائے گا جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور بائی فورس کیا جائے گا جیسے آپ بات کر رہے ہیں اور پھر جیسے یہ بات ہے کہ بائی فورس اینی تھنگ وچ از بائی فورس از ناٹ رائٹ. تو یہ غلط کام ہے جو ابلیس کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا اپنا سروائیول ایٹ سٹیک ہے کیونکہ اب وہ جان چکا ہوا ہے کہ اس کا وقت قریب ہے اور وہ کوشش میں ہے کیونکہ ہر شخص چاہے وہ کتنی بھی گنز کے خلاف ہو پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں کہیں سے بھاگ سکتا ہوں کہ نہیں بھاگ سکتا. سروائیول انسٹنکٹ جو ہے وہ نیچرل چیز ہے. آپ بات بالکل میں اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں جب خداوند نے سب کو بنایا اینجلز کے پاس چوائس ہے ہیومنز کے پاس چوائس ہے. حوا اور آدم نے جب پھل کھایا تو خدا نے اس کو جا کے ہاتھ نہیں پکڑ لیا تھا کہ نہیں یہ نہ کرنا. چوائس ہے. سو چوائس بہت جلد ختم ہونے والی ہے. سو اس چیز پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سو کمنگ بیک ٹو دا بک آف لائف وہ بک آف لائف میں جو نام ہے وہ چوائس کی وجہ سے لکھا گیا ہے بیکاز یو چوز کرائسٹ اور ہم جو ہے مسیح کو. سو اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تو ہمارے پاس ابھی بھی چوائس ہے تو کیوں نہ اس چوائس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی زندگیاں خداوند کو دے دی جائے. ایک بات جو آپ نے بھی کہی تھی اب دیکھیں کہ یہ جو مخالف مسیح کا سلسلہ اور یہ دوسرے سارے جو ہے یہ تو چلتا آ رہا ہے. تو یہ ابلیس جو ہے یہ تو بہت عرصے سے ریلیجس لیڈرشپ کو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آ رہا ہے. اور جو یہ چرچ کا ڈاؤن فال ہے آپ کو کیوں یورپ میں اور ادھر ساری جگہوں پہ جو ہے یو کے میں بھی اور امریکہ میں بھی بہت حد تک چرچز جو خالی نظر آتے ہیں یا بکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کیا ہے وہ اپنے صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں. انہوں نے ایسے قانون میں مطلب پاس کر دیے ہوئے ہیں اور وہ کمپرومائز کر چکے ہوئے ہیں اور یہ جب وہ کمپرومائز کر چکے ہیں تو وہ اس وقت بھی کمپرومائز کریں گے. جو ریلیجس لیڈرز ہوں گے اس زمانے کے مطلب کلام میں جیسے جو ہے مرد اور عورت کی شادی ہے اب کیا کیا نہیں ہو رہا چرچ میں کیا کیا قانون نہیں پاس ہو رہے. تو یہ ساری چیزیں جب پاس ہو سکتی ہیں تو پھر وہ جس کا ذکر چاہے اس کو ون ورڈ آرڈر کہہ لیں چاہے اس کو کہہ لیں الومیناٹی کہہ لیں جو بھی ہے اس میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھے پولیس نے ہر اپنی چال چلنی ہے کیونکہ
اس کا اپنا سروائیول ایٹ سٹیک ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ جیسے آگے جا کے ہم جائیں گے اس کے آخر تک مکاشوا کے تو اس کا جو ہے آخر حال اس کو پتا ہے کہ اس کا اگر ہمیں پتا ہے تو اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سارے سسٹم کو ڈاؤن کرے, اس سارے سسٹم کو ختم کرے اور وہ اس ساری جو ہے چیزوں کو اپنے قبضہ میں لے. ہمارے پاس تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں, 5 منٹ رہ گئے ہیں. آپ اگر اس میں کوئی نٹ شیل میں یہ ساری باتوں کو بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں خدا کا کلام کتنا خوبصورت ہے اور کتنا زبردست طریقے سے ہزاروں سال پہلے یہ باتیں ریویل کر دی گئیں. دانیل کی کتاب کو دیکھیں تو بائبل واحد بائبل مقدس یہ کتاب ہے دنیا کی اور کسی بھی کتاب میں, یہ دعویٰ میں کر سکتا ہوں, کسی بھی ریلیجس بک میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں لکھا ہوا آخری زمانے کے بارے میں. اگر کوئی واقعی جاننا چاہتا ہے تو یہ چاہیے کہ بائبل کی ایک کاپی لے لیں اور اس کو پڑھیں. دانیل کی کتاب میں, یسایہ میں, حزقیل میں چلے جائیں, زکریا میں چلے جائیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ابھی ہم 13ویں چیپٹر میں پڑھ رہے تھے اس کا سارا بیان ہم نے جب مہروں کی بات کی تھی تو وہ بھی وہیں پہ لکھا کہ پہلی مہر کھلی, دوسری مہر کھلی تو جنگ ہو رہی ہے, پھر کھانے پینے کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور یہ سب کچھ, اور یہاں پر بھی یہی سارا کچھ بتایا گیا ہے. اور ایک اور چیز میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں گرا سکتی ہیں, ہمیں ڈینجر میں لے کے آتی ہیں. پہلا یہ جو میں نے جیسے کہا تھا کہ چمتکاروں کے پیچھے بھاگنا اور چمتکار. دوسرا یہ ہے کہ ڈپینڈنسی ہماری کس چیز کے اوپر ہے, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل میں خدا نے جیسے کہا تھا نا کہ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں افسوس ان پر, اور پھر خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. اگر تو بہت سارے لوگ یہ شاپنگ کلچر, خرید و فروخت, مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے تو لوگ مجبور ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار اب ہم کیا کریں, ہمیں چیزیں تو چاہیے, ہم نے کھانا بھی لینا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے. تو اگر لوگوں کی ڈپینڈنسی مٹیریلسٹک سٹف کے اوپر بہت زیادہ ہے, دولت کے اوپر, یہ تو وہ لوگ فوراً جو ہے وہ لے لیں, کہیں گے بھائی ہمیں تو چیزوں سے مطلب ہے. لیکن آخری زمانے میں ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایلیا 3.5 سال تک وہ بھی مصیبت کے دور میں سے گزرے لیکن ان کا کھانا پینا پروویژن ان کو ملتی رہی. آپ یہ دیکھیں کہ جب نوح کے دور میں ہوتا ہے کہ ان کو خدا نے کہا 40 دن 40 رات جو ہے وہ بارش ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک بینگ اے ہیومن ہو سکتا ہے نوح وغیرہ نے 40 دن 40 رات کا ہی کھانا رکھا ہوا اپنے پاس کہ چلو, لیکن پورا 1.25 سال جو تھے وہ کشتی میں رہے. اور بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ ان کے کشتی میں ڈیتھ ہوئی, بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ بلکہ کہ ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا, بلکہ وہی کپڑے جو پہنے تھے, وہی جوتیاں جو پہنی تھی, وہی بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں رہے, نہ کپڑے پھٹے نہ, اور آسمان سے من بھی برسا. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے پاس خدا کا ہاتھ ہے, چوائس ہے, لیٹس میک چوائس. تھینک یو ویری مچ پارتھر یاسین. ہم اگلے پروگرام میں مزید جیسے میں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے دجال کا اور اینٹی کرائسٹ کا, اور اس کے بعد ببلیکلی ہم اس کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں یا ببلیکلی کیا ہے. اور ناظرین میں بتاتا چلوں آپ کو کہ 1 گھنٹہ کے بعد 6 بجے ہم دونوں, بلکہ ہمارے ساتھ مسز جو ہیں تحسین بھی ہوں گی, شکانہ تحسین بھی ہوں گی, ہم تینوں مل کے آپ لوگوں کے لیے جو بھی دعا کروانا چاہے آپ ضرور اس میں شامل ہوں. 1 گھنٹے کا ہمارا وہ لائیو شو ہوگا اسی زندگی ٹی وی کے ایمان کے سفر کے پیج سے ہی. آپ اس میں آئیں اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. پریئر ریکویسٹ جن کی ہیں وہ پریئر ریکویسٹ ہمیں بھیجیں. آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ. اگر آپ کو ڈائریکٹ لائن نہ ملے, ہمارے یو کے کی لائن جو نمبر ہے وہ اس وقت کر رہا ہے, اس پہ آپ ہمیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں. دوسری لائن میں شاید کوئی پرابلم ہے لیکن ٹیکسٹ آپ ضرور کر سکتے ہیں اسے. اور جیسے ناظرین ہم نے ابھی اس سارے پروگرام میں بات کی ہے, اینٹی کرائسٹ ہی کیوں آ رہا ہے اور کسی دنیا کے نبی کے خلاف کوئی نام لے کے کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ ایک ہی ہے جس کے پاس کل اختیار ہے, ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں, ایک ہی ہے جس کو کل اختیار کل عالموں پہ ہے, ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میرے پاس چلے آؤ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا, ایک ہی ہے جو آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی میں لے جا سکتا ہے, اور وہ نام
यीशु मसीह नासरी है, जिसे लोग ईसा भी कहते हैं, जिसे लोग और भी शायद कई नामों से जानते हों, लेकिन हम उस यीशु को जानते हैं जिसने कुल आलम की खातिर अपना आप कुर्बान कर दिया और मौत और कब्र पे फतह पाके हमें, मुझे और आपको, चाहे आप किसी भी रंग, मजहब या नस्ल से हैं, आपको भी फतहमंद ठहरा दिया। और वो फतहमंदी आपको देना चाहता है ताकि इब्लीस के आप सारे कामों पे फतह हासिल कर सकें, चाहे वो कितनी भी बड़ी जुल्म सितम लेके आए। आए हमारे साथ कलाम की बातों को फॉलो करें, पीछे चलें और खुदावंद आपके साथ होगा और आपको बरकत देगा। आमीन, आमीन। अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद का मैं मशकूर और ममनून हूँ इस नए दिन के लिए, इस नए स्टूडियो के लिए, सेट के लिए और एक नए प्रोग्राम को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं खुदावंद का अस्तहे दिल मशकूर और ममनून हूँ कि ये प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम जो आप कई बरसों से देख रहे हैं और आप में से कई ने मेरे साथ शख्सी तौर पर राबिता किया हुआ है, फ़ोन पर बातें हुई